अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नए एपिसोड के साथ रवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि आज का टॉपिक हमारी आम ज़िंदगी से रिलेट करता है, हमारे घरों से रिलेट करता है, हमारे रिलेशंस, हमारे रिश्तों से रिलेट करता है। आज हम बात करेंगे डिवोर्स पर, आज हम बात करेंगे तलाक पर। एक तहकीक के मुताबिक बताते चले कि तकरीबन 3.5 लाख केसेस फाइल हुए हैं गुज़श्ता 2025 में, मतलब पूरे साल में। और आपको बताते चलें कि जिसमें तकरीबन 21,000 के करीब लाहौर में केसेस फाइल हुए हैं, 14,000 के करीब केसेस फैसलाबाद में और तकरीबन 10,000 के करीब केसेस पिंडी से फाइल हुए हैं। और बाकी पूरे अगर हम कंट्री की बात करें तो वो तो फिर जैसे मैंने आपको बताया था 3.5 लाख केसेस हैं जो फाइल हुए हैं। अब उसमें से कितने जोड़े अलग हो गए, कितने जोड़ों में सुलह हो गई, ये एक अदाद जो शुमार है ये इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन आपको बताता चलूँ कि इतना बड़ा नंबर क्यों, साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे जो हमारी बेटियां, हमारी बहनें जब ब्याह कर दूसरे घरों में जाती हैं, क्या वो जो सास बहू वाली नोक झोंक वाला मामला है, क्या वो तो नहीं रीज़न इसके पीछे? क्या गुर्बत तो नहीं इसके पीछे? क्या कोई और दीगर मामला है? कहीं जो दो मियाँ बीवी कहीं जॉब करते हैं, क्या वो तो नहीं रीज़न बन रही? सो आइए और भी पहलुओं पर बात करेंगे, इन रीज़न्स को भी पहचानने की, इन पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और लाया अमल निकालेंगे कि कैसे हम हमारे घरों को बचा सकते हैं, कैसे तलाक से तमाम ख़वातीन, तमाम मर्द, तमाम शादीशुदा जोड़े बच सकते हैं और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, जिसे शामिल करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रत, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जैसे आप जानते हैं कि आज का टॉपिक हमारा बहुत ही सेंसिटिव है, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए लोगों के साथ है। मतलब हमारी फैमिलीज़ में हम देखते हैं, हमारे जानने वालों में, इर्द गिर्द हमारे हमसायों में देखते हैं, पता चल जाए जी फ़लाने के घर तलाक हो गई है, फ़लाने ने केस फाइल कर दिया, जनाब खुला की दरख्वास्त हो गई है। तो हम देखते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है, क्यों भाई अच्छा खासा बड़ा हंसते खेलते थी फैमिली, ये अचानक से क्या हुआ? समटाइम ये भी आप सुन के हैरान हो जाते हैं कि यार ये अचानक से क्या हुआ। देखें, मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दिस, बहुत कुछ है इसके पीछे। इसके पीछे मौशी हालात हैं, इसके पीछे घरेलू नाचाकियाँ हैं, सोच का ना मिलना है, अरेंज मैरिजेस हैं, आपका सोशल मीडिया है, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। मतलब बहुत ज़्यादा रीजंस हैं इसके पीछे, लेकिन कुछ बेसिक्स भी हैं जिस पर बात होना बहुत ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स इसके बारे में डिस्कशन के लिए अभी मैं फैसलाबाद के तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में मौजूद हूँ, इंचार्ज गुलनाज़ साहिबा के साथ हमारे साथ मौजूद हैं गुलनाज़ खालिद साहिबा, और इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि आप तो ख़वातीन को डील करती हैं, ये सारे सिनेरियो को डील करती हैं, तरह तरह के लोग आते होंगे, तरह तरह की रिक्वेस्ट आती होंगी और दरख्वास्तें आती होंगी, घरेलू मामला डिस्कस होते होंगे। तो जानने की कोशिश करते हैं कि फैसलाबाद में तकरीबन 14,000 के करीब ये रवां साल 2025 में केस फाइल हुए हैं। रीज़न क्या है, वजूहात क्या हैं जो आप समझती हैं? सो मेरे ख्याल से ये आप तमाम लोगों के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और मैडम को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मैडम कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, देखिए हम ऑफ द रिकॉर्ड तो हमने काफ़ी डिस्कशन किया, ऑन द रिकॉर्ड भी बात करते हैं। आपके पास केसेस आ रहे हैं आजकल, ज़रा बताइए कि अब तक आपने इस साल में मैक्सिमम ऐसे कौन से केसेस हैं जो ज़्यादा पैमाने पर आपने डील किए हैं? जी केसेस मिले जुले हैं, जिसमें ज़्यादातर तो हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से जब बेसिक नीड्स नहीं पूरी होती तो ज़ाहिर है खातून ने घर में शोर भी मचाना है, उसने लड़ना भी है। तो जो अदम बर्दाश्त का रवैया है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हस्बैंड जानबूझ के पूरी नहीं करते, वो भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज में कमा रहे होते हैं। तो ये जब चीज़ें मैनेज नहीं होती, फिर आहिस्ता आहिस्ता हस्बैंड वाइफ की लड़ाई फिर फैमिली में चली जाती है, या फैमिली से लड़ाई हस्बैंड वाइफ में आ जाती है, फिर करते करते हालात ऐसे होते हैं कि सेपरेशन तक ही मामला चला जाता है। जी ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, नॉर्मली देखें दोनों हर तरफ से है, मतलब मर्द हजरात भी शायद केस फाइल करते होंगे, जी मुझे नहीं रहना इसके साथ, और वो कोई ना कोई रीज़न तो देते होंगे, और ख़वातीन भी अपनी रीजंस बताती होंगी। मर्दों की तरफ से अभी तक आपने कौन से रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं? मर्दों की जानिब से काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक तो सबसे पहले मैंने बात की कि अदम बर्दाश्त का रवैया ही सबसे पहले आ गया है। एक्सपेक्टेशंस, हाई एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, दूसरी तरफ लोग ये भी समझते हैं कि अरेंज मैरिज या लव मैरिज, ये तलाक की शरह का इससे कोई लेना देना नहीं। ओके। क्योंकि जिसकी मेंटल एक दूसरे के साथ बन गई, कैपेबिलिटी बन गई, तो वो एक अलग है। बहुत सारे मैंने ऐसे लव मैरिजेस वाले ये भी देखे हैं लोग जो बड़ी हैप्पीली अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई ऐसे भी देखे हैं कि 10 फैमिलीज़ गई हैं रिश्ता देखने के लिए, 10 रिश्ता देखने के लिए आई हैं, तो वो भी घर ना बस सके। अभी कुछ दिन पहले एक फैमिली ने मेरे साथ रब्ता किया, ये फैसलाबाद से एक बच्ची ब्याह के पिंडी गई। तो वो फैमिली अच्छी ब्रॉड माइंडेड है, लेकिन लड़के ने बच्ची से ये डिमांड रखी मंगनी पे कि ये शरई पर्दा करेगी,
یہ میرے بھائیوں سے بھی پردہ کرے گی, میرے باپ سے بھی پردہ کرے گی. یہ شادی سے پہلے ڈیمانڈ رکھی تھی اس نے؟ جی, منگنی کے بعد. منگنی کے بعد, ٹھیک ہے. تو اس دوران اس نے لڑکی کو تھوڑا فون کے اوپر انگیج کر کے اس کو اپنی طرف اسمائل بھی کر لیا. تو لیکن اس کے گھر والوں نے اس کی اس ڈیمانڈ کو بالکل نہیں مانا کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ اپنی گھر میں بھی آئے تو کسی چچا کے گھر نہ جائے یا تایا کے گھر نہ جائے. تو لڑکی نے اسٹینڈ لیا کہ جی میں نے اسی سے کرنی ہے, شرعی پردہ کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے, مان لی بات. تو شادی ہو گئی, یہ تقریباً 1.25 سال پہلے کی بات ہے. اب یہ ہوا کہ اس کے اچانک مہمان آ گئے. اب اس بچی کو نہیں پتا تھا, تو ان کا آمنا سامنا ہو گیا. اس بات سے ان کی پہلی لڑائی ہوئی. کتنے نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ پردہ کیوں نہیں کیا. وہ بیچاری اس کو ایکسپلین کرتی رہی کہ مجھے پتا نہیں تھا نا کہ وہ اچانک آ جائیں گے. تو ایسے کرتے کرتے ایسی چھوٹی باتوں پہ اتنی لڑائی ہوئی کہ اس نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. اسے فون لے لیا, اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا. اس کی کالز بھی وہ اپنے پاس بیٹھ کے کرواتا تھا. اس کے بعد اسے فون نہیں دیتا. مطلب اتنا اس پر اپنا قبضہ کیا ہوا تھا اس کی پوری لائف پہ. ہاں جی. اور پھر وہ جب پریگننٹ ہوئی اور وہ چھلا کرنے کے لیے, جیسے ہمارا کلچر ہے کہ پیرنٹس کراتے ہیں, وہ جب لینے کے لیے گئے تو وہ ان کو لانے بھی نہ دے. ٹھیک ہے. پھر وہ جیسے تیسے لڑ لڑ کے لے آئے. جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس بیچاری کے جگہ جگہ مار پیٹ کے نشان تھے. پھر وہ بہت ہی رچ فیملی سے بلانگ کرتی ہیں دونوں فیملیز. پھر انہوں نے اسٹینڈ لیا کہ ہمیں جواب دیں. پھر ایٹ دا اینڈ ہاں وہ پرچہ کرانے کے لیے میرے پاس ہے. میں نے کہا اس کی کاروائی جو ہے وہ پنڈی میں ہو سکتی ہے, کیونکہ پنڈی میں ہوا. ایٹ دا اینڈ انہوں نے کھلا کا کیس دائر کر دیا. اب یہ دیکھیں کہ اس میں تو کوئی فائنینشیل ایشوز نہیں ہیں, اور اس میں عدم برداشت ہی ہے نا. اگر اس سے یہ غلطی ہو گئی تھی تو اس کو اگنور بھی کیا جا سکتا تھا, لیکن یہ کہ معاملہ جو ہے وہ یہاں کے ختم ہو. اچھا میڈم دیکھیں, میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح ہیں, اور دونوں ہی اگر برابر چلیں گے تو زندگی آسان ہوتی ہے. اور ایک بھی اگر اٹکتا ہے تو اس کے پیچھے اسی طرح کی ریزنز ہیں کہ آپ برداشت آپ کے اندر کم ہے, آپ شک بھی کر جاتے ہیں. سم ٹائم خواتین پر ٹرسٹ ایشوز بھی آ جاتے ہیں, خواتین مردوں پہ ٹرسٹ ایشوز کرتی ہیں. اچھا ہم ٹرسٹ ایشوز پہ تھوڑی ڈسکشن کرتے ہیں میم. جس سے دیکھیں پینڈیمک آئے, بلکہ پینڈیمک سے پہلے کی بات کرتے ہیں. اب حالات اتنے مہنگے ہو گئے کہ ایک گھر اب ایک بندے کے سر پر نہیں چل سکتا. میاں بیوی کو مل کے کام کرنا پڑتا ہے. جہاں میاں بیوی جہاں شادیاں نہیں وہاں پہ بچے اپنے ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچیاں بھی جاب کر رہی ہیں, اور جو شادی کے بعد اگر خواتین ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ کام کر کے اپنے گھر کو ذرا مناسب طریقے سے چلانے کی کوشش کرتی ہیں. اس معاملات میں مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنی پازیٹیوٹی دیکھی ہے, اور اس کے اندر آپ کے نزدیک نیگیٹو پہلو کون کون سے ہیں جو خواتین کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ خواتین کو ہراسمنٹ کے ایشوز بہت ہوئے. جو آن لائن کام کر رہی ہیں ان کو اس طرح کے میسیجز آنے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے نمبرز دیے ہوتے ہیں اپنے. جی بالکل, ہر کلیگز کو, اپنی ٹیم ممبرز کو, ایون کہ جن کے ساتھ وہ بزنس کر رہی ہیں وہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے پاس ان کی ایکسیس ہوتی ہے. تو میرے پاس اس طرح کے بھی کیسز آئے. پھر ہم نے, کیونکہ ہماری ڈومین نہیں تھی سائبر کرائم کو ڈیل کرنے کی, تو ہم نے بہت سارے کیس جو ہے سائبر کرائم کو پریفر کیے. اس کے علاوہ جو انوانٹیڈ میسیجز جو کولیگس کرتے ہیں, ہیلو ہائی گڈ مارننگ, یس گڈ مارننگ گڈ نائٹس اور اس طرح کی چیزیں, تو وہ پھر خواتین بہت ساری تو ماشاء اللہ اتنی بولڈ تھیں کہ انہوں نے اسٹیپ لیے, اور بہت ساری ایسی تھی کہ وہ نربھر تھیں اسی جاب پہ, تو اپنے ہسبینڈ سے چھپاتی ہیں, پھر ہمارے پاس آ جاتی ہیں. ہمارے یہاں نارمل خواتین گھبرا جاتی ہیں, ایسے ہی ہے. لیکن کچھ ہیں کہ ان کی یہ ریویل ہو جاتی ہیں چیزیں, تو پھر ہسبینڈ جو ہے وہ, ہم کیونکہ مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی کا حصہ ہیں, تو پھر ایک وقت لگتا ہے. جی, عورت کو اپنی صفائی دینے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. بے شک. تو یہ بھی بہت سارے جو ہیں ایکسٹرا میرٹل افیئرز بہت ساروں کے ہوتے بھی ہیں, مردوں کی سائڈ سے بھی آتے ہیں, خواتین کی سائڈ سے بھی آتی ہیں اس طرح کی شکایتیں. تو پھر یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے آج کل ریزن بنتی جا رہی ہے. چلیں اس پر ہم بات کرتے ہیں, خواتین ذرا بریک کی جانب جاتے ہیں. یہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی میڈم نے بات پوائنٹ کی ہے, اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے اس پر بات کریں گے, اور دیگر کچھ اور بھی اہم پہلو ہیں جس میں ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خواتین سے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, اور آج کے ٹاپک میں ہم ڈیورس پر بات کر رہے ہیں. جیسے کہ پروگرام کے پچھلے حصے میں بھی آپ نے سنا ہے کہ تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب کیسز فائل ہوئے ہیں, اور فیصل آباد میں تقریباً 14,000 کے قریب کیسز 2025 میں فائل ہوئے ہیں. اب تو ریزن اینڈ کاز کیا ہے, مطلب ظاہر ہے کچھ چیزیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں, تھوڑی ٹرسٹ ایشوز ہیں, کہیں نہ کہیں فائنینشیل ایشوز بھی, فائنینشیل کرائسس بھی وجہ بن جاتے ہیں. پھر کہیں شک و شبہات کے معاملات ہو جاتے ہیں. کچھ خواتین مرد جو ہیں وہ گھر کے اگر وہ کہیں جاب کرتے ہیں تو
اور بھی اس میں بھی بہت ساری چیزیں نکل آتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں معاشرتی لیول پر ہم کون سی چیزوں میں لیک کر رہے ہیں, اس پر ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ابھی تھوڑا ہم جو ایک ہمارا لا انفورسمنٹ کیا کہتی ہے, ہمارا قانون کیا کہتا ہے, اس پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور تھوڑے قانونی پہلوؤں کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ شیخ اجاز صاحب موجود ہیں آف کورس, اور سب سے پہلے تو پریزیڈنٹ پی ایم ایل این فیصل آباد ہیں, فارمر چیئرمین ایف ڈی اے ہیں, اینڈ فارمر ایم پی اے فیصل آباد ہیں. سب سے پہلے تو یہ انٹروڈکشن ہے. اور پیشے سے سر کیونکہ لائر ہیں, سینئر لائر ہیں فیصل آباد کے, تو ان سے ملاقات کرنا میرے لیے ضروری تھا کہ اب ان سے ہم تھوڑی انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر آپ کیسز ڈیل کرتے ہیں, آپ کے پاس کلائنٹس آتے ہیں, تو آپ کیسی ساری چیزوں کو فیس کر رہے ہیں اور آپ کیا نتائج نکالتے ہیں. سر کو سب سے پہلے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. سر کیسے, ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ نے قیمتی وقت دیا ہے. اچھا سر, اب سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں سر, یہ طلاق کیوں لوگ ڈیورس کی جانب جاتے ہیں سب سے پہلے؟ جی بہت شکریہ. ویسے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اسلام میں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے وہ طلاق ہے. جائز, یعنی اگر میاں بیوی کا آپس میں نباہ نہیں ہو رہا تو بیوی جو ہے وہ یعنی تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر سکتی ہے, خلا کا, اور اس کا اپنا قانون موجود ہے. اور میاں جو ہے وہ اس کو الٹیمیٹ اختیار ہے کہ وہ اپنی جو زوجہ ہے اس کے کسی کنڈکٹ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس کو ڈیورس کر سکتا ہے, لیکن یہ ناپسندیدہ فعل قرار دیا گیا کیونکہ اس میں دو خاندان جو ہیں ان کا بٹوارا ہو جاتا ہے, صرف ایک میاں بیوی کا نہیں. تو آپ نے یہ بڑا ایک چبھتا ہوا ٹاپک ہے جس کے اوپر آج آپ پروگرام کر رہے ہیں. جو شرح طلاق کی بڑھ رہی ہے اس میں ان مائی اوپینین مختلف چیزیں. فار ایگزامپل اس میں میں اگر نمبر 1 چیز قرار دوں کسی کو تو وہ سوشل میڈیا کا استعمال, صحیح, جو سب سے زیادہ وجہ بن. فار ایگزامپل ہمارا جو خاندانی ایک نظام ہے, جو ہماری مشرقی روایات, ان سے ہم لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بچے آپس میں جب وہ چیٹ کرتے ہیں یا کسی بھی میڈیم کے اوپر وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنی مرضی کی شادی کرتے ہیں. پیرنٹس کے ایک دور ہوا کرتا تھا جب فرض کریں میری شادی ہوئی ہے, آپ کی بھی ہوئی ہے, ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی ہوئی ہے, تو ہوتا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے بیٹا فلاں لڑکی دیکھ لی ہے تو آپ بتائیں. تو میں کہتا تھا ماں جی اگر آپ نے دیکھ لی ہے, میری بہنوں نے دیکھ لی, آمین ہے. آپ میری ماں, میرے والد صاحب, میری بہنیں, میرے بھائی میرے لیے غلط فیصلہ تو نہیں کر سکتے. اور دوسرا ہمارا جو ایک کانسیپٹ ہے اسلام میں کہ جی رشتے جو ہیں وہ آسمان پہ طے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جوڑ بنائے ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر ہمارا بینگ مسلم بڑا فرم بلیو. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم وہ جو خاندانی روایات تھیں, جو مشرقی روایات تھیں, جب سے ہم نے ان کو ترک کر دیا, بچے اپنی مرضی کر رہے ہیں, اور جب اپنی مرضی کرتے ہیں پیرنٹس کی انوالومنٹ نہیں ہوتی, وہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے. اور اگر پیرنٹس کی انوالومنٹ ہو, ہم ایک دوسرے کو دیکھیں بھالیں, ایک دوسرے کے گھر جائیں, ان کا گھر کا سسٹم دیکھیں, ان کا خاندان دیکھیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں آگے چلیں, تو وہ بڑی کم تعداد ہوا کرتی تھی. اور آج کل جو تیزی آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس جو گیجٹ ہمارے پاس ہوتا ہے اس نے تباہی پھیر دی. یعنی جہاں پہ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ باقاعدہ ان کی کاؤنسلنگ کریں کہ بیٹا آپ نے یہ چیزیں یوز کرنی ہیں, اور کم از کم اس بات کو انشور کریں, یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ ایک ٹائم فکس کریں 11 بجے کا, 12 بجے کا, جب بچے جو ہیں وہ اپنے سیل فون وہ جمع کروا دیں اپنے والدین کے پاس. ساری رات جو ہیں وہ بچے اس سرانے لے کے بیٹھے ہیں, اور وہ شروع ہے جی چیٹ ہو رہی ہے, کس کے ساتھ ہو رہی ہے کوئی پتہ نہیں کس کے ساتھ ہو رہی ہے. تو یہ جو نئے رجحانات نے جنم دیا ہے, اس میں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والدین کا چیک اینڈ بیلنس وہ بڑا ضروری ہے. دوسرا ایک سوشل میڈیا کا میں نے آپ کو بتایا. تیسرا جو ہے وہ مذہب سے دوری, یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ.
جی کہ جب ہم یعنی مذہب سے دور ہوتے ہیں، ہم اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ چیزیں جو ہونی چاہیے وہ جب نکلتی جائیں گی تو وہ بھی جو روایات ہیں، وہ نئی جو رجحانات ہیں وہ جنم لیں گے، اور بچے بچیاں جو ہے وہ پھر بے راہ روی کا شکار ہوں گے۔ اچھا سر، اس میں ایک ایلیمنٹ جیسے کہ ہم سوشل میڈیا ایک مین ریزن سمجھ رہے ہیں، جو ڈیورس ریشو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انکریز کر رہی ہے۔ اچھا سر، اب کیونکہ سوشل میڈیا پہ اب لائیو اسٹریمنگ ہے، گھر میں خاتون جو بیٹھی ہے وہ لائیو اسٹریمنگ کر رہی ہے، پھر اس کو مختلف لوگوں کے فینس کے نام پر جو میسیجز آتے ہیں، کانٹیکٹس ڈیولپ ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ایک ان ایپس کے اندر پیسوں کی صورت میں جو گفٹنگ کی جاتی ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں خواتین کے دماغ کو بدلنے میں، گھر میں انٹرسٹ کم لینے میں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے؟ یہ بھی ایک آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ بھی ایک ریزن ہے، اور دوسرا ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے کہ جو ماں ہے نا گھر میں، وہ چونکہ باپ جو ہوتا ہے اس کا بچوں کے اوپر ذرا روب دبدبہ ہوتا ہے، اور وہ والد صاحب کو اللہ نے ایک ڈومینیٹ کیا ہوا ہے سسٹم کے اوپر، گھر گرہستی کے اوپر۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک اور بھی بہت بڑی ریزن ہے، اور یہ میری بہنیں بھی سن رہی ہیں گھروں میں، جب یہ پروگرام جائے گا تو وہ مہربانی فرمائیں جب بچی کی شادی کر دیں تو پھر بچی کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں۔ یہ جو ایک تو پہلے ہوتا تھا کہ گھر جا کے ملاقات ہوتی تھی، جب ٹیلی فون عام نہیں تھا، سوشل میڈیا اب تو ایک منٹ کے اوپر، ہاں جی کیا کر رہی ہو بیٹا، وہ کہہ رہی ہے ماما وہ آج میری نند نے یہ کہہ دیا، ساس نے یہ کہہ دیا، نہیں تم نے تگڑی ہو کے رہنا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے تمہارے، میں تمہارے بھائی سے بات کرتی ہوں۔ ان کی کیا جرت ہے؟ جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو استاد ہمیں ڈانٹتے بھی تھے اور تھپڑ بھی مارتے تھے، ڈنڈے بھی مار لیتے تھے۔ تو اب کہیں پہ اگر کوئی ہوتا ہے تو ہماری بہنیں جو ہیں وہ جلدی سے اپنا بیگ پکڑتی ہیں، تو وہ سیدھی نہیں، وہ سیدھی پہلے اسکول جاتی ہیں، پرنسپل سے لڑتی ہیں، وہ تیری جرت کی بھی ہوئی تو میرے منڈے نو ہاتھ لایا، اسی نو پیسے دے رہے ہیں مارن واسطے، اسی کٹ کھان لی پجا رہے۔ یہ جو رویے ہیں ان سے ہمیں یعنی تھوڑا سا ان روایات کی طرف آنا چاہیے جو ہماری ہیں، اور والدہ جو ہے اس کا بڑا اہم رول ہے بیٹی کا گھر بسانے میں۔ والد کا تو ہے ہی ہے، وہ تو صبح سے لے کے شام تک بیچارہ پتہ نہیں کن کن چکروں میں جا کے، وہ کہتے نا بھی سپ دے منہ چوں روٹی کٹ کے لے آتا ہے، روزی روٹی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ جو ہماری بہنیں ہیں گھر میں، جو جن کو ہم ماں کا درجہ دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ بیٹیوں کا پیچھا نہ کریں، وہ اگر کسی چھوٹی بات کے اوپر کمپلینٹ کریں تو ان کو سمجھائیں، ان کو یہ نہ کہے میں آ رہی ہوں تمہیں لینے کے لیے، بھیجو جی ساڑی کڑی ساڑے نال، میں لے کے جانی انہیں۔ یہ جو رویے ہیں یہ بھی طلاق کی ایک بڑی اہم وجہ ہے کہ ہماری جو والدین کی انا ہے وہ بچوں کی خوشیوں سے بڑی ہو جاتی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ کہتے ٹھیک ہے جی میں تو تیرے ساس نو ملنا ہی نہیں نا، وہ تو مجھے چنگی نہیں لگتی۔ ماں یہ کہندی، باپ کہندا یار میں تمہارے سسر کے ساتھ میری کوئی لینا دینا نہیں، ہاں تم نے ملنا تو ملو، یا بس ٹھیک ہے تسی ملو آپس۔ یہ جو رویے ہیں ان پہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اصل بیٹی وہ ہوتی ہے جو آپ بیاہ کے لے کے آتے ہیں گھر، ہماری جو اپنی بیٹیاں وہ تو بیگانی ہوتی ہیں، جو ہم لے کے آتے ہیں بیٹی، وہ ایک پنجابی دا مقولہ کہ جے میں نو بنی تو مینوں سس چنگی نہ لبھی، جے میں سس بنی تو مینوں نو چنگی نہ لبھی۔ تو یہ ہمیشہ سے یہ تال میل لیتا ہے گلے شکووں کا، اور چھوٹی موٹی بات گھر پہ ہو بھی جاتی ہے، ٹالرنس لیول بڑا کم ہو گیا۔ ہماری جو بچیاں ہیں ان میں بڑا ٹالرنس لیول کم ہو گیا ہے۔ وہ پہلے یعنی والدین کا بڑا روب دبدبہ ہوا کرتا تھا، وہ ایک دبکہ مارتے تھے کہ خبردار، جو ایک روایتی ہم بات کرتے کہ تو تیری ٹولی جا رہی تیرا جنازہ ہی آئے۔ تو وہ جو بچیاں جنہوں نے دیکھے نا، ایک بیٹی اپنے والدین کے گھر پیدا ہوئی، 20-23 سال 24 سال 25 سال جس ایج میں بھی اس کی شادی ہوئی، وہ اپنے سسرالی فیملی میں گئی، سسرالی فیملی کو چاہیے کہ اس کو بچی کو سپیس دیں، کیا جی وہ رات 12 بجے تک ستی رہی، تھلے ہی نہیں اترتی، سچ دے گی کوئی بات نہیں، آ جائے گی نیچے، 2 مہینے 4 مہینے اس کو دیں سپیس۔ میرے والد صاحب مرحوم کہا کرتے تھے کہ پتر، جس بیٹی نے
2 سال اپنے سسرالی فیملی کے ساتھ, وہ پنجابی کہتے ہیں برکی سانجھی کر لی, صحیح ہے پیار سے رہنا شروع کر دیا, اس کے آگے پھر اس کو سکھ ہی سکھ, کیونکہ 2 سال 1.5 سال بعد ویسے اللہ تعالیٰ کوئی بیٹی یا بیٹا دے دیتا ہے, وہ پھر پاؤں تبدیل ہو جاتا پھر وہ تبدیل ہو جائے, وہ پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے. پھر بیوی کہندی جی مینوں اپنے پتر دا نانا ہوئے, میں ایک دن نہ تیرے چلو کوئی نہ ایک وجہ بن جاتی ہے کہ وہ نبھا ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو ہے نا ہمارے رویے, ان کو ہمیں درست کرنا ہوگا, اور اس میں کوئی لمبی چنگی راکٹ سائنس انوالو نہیں ہے. ایک تو ہم چیک اینڈ بیلنس رکھیں بچوں کے اوپر. والدہ جو ہے اس کا بڑا اہم رول ہے, میں دوبارہ کہوں گا, وہ بیٹی کو ٹیلی فون کے اوپر انگیج نہ کرے, ادھر کی باتیں ادھر, ادھر کی باتیں ادھر نہ کرے. بیٹیاں بھی جو ہیں وہ اپنے گھر میں رہ کے جا کے اپنے جو سسرالی فیملی ہے ان کو عزت احترام دیں. اور جب یہ ماحول ہم لے کے آئیں گے نا اپنی وہ جو روایات جن کو ہم چھوڑ چکے ہیں, تو یقین مانیں کہ جب آپ سال بعد, میری بہنیں اور بھائی فیملی سن رہی ہوں گی, سال بعد پھر جب آپ اگلی دفعہ پروگرام کریں گے نا, تو یہ 14,000 کا فگر جو ہے وہ یہ 1,000-2,000 پہ آ جائے گا. یقیناً. خبریں ذرا ایک بریک کی جانب جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور شیخ صاحب سے میں اب پروگرام کے نیکسٹ فیز میں جاننا چاہوں گا کہ جو قانونی چارہ جوئی ہوتی ہے, جو معاملات ہوتے ہیں, اس میں بینگ لائر ان کی طرف سے سجیشنز کیا ہوتی ہیں, اور سیٹلمنٹ جو خاندانوں کی ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے. اور آف کورس یہ ایک رائٹ دونوں کے پاس ہے, خواتین کے پاس بھی ہے, مطلب بیوی کے پاس بھی ہے, شوہر کے پاس بھی, لیکن وہ کن لیولز پر جا کر آپ وہ اپلائی کر سکتے ہیں, آپ پر لاگو ہوتی ہے, یا آپ کے پاس وہ حق ہے. تو اس پر ہم تھوڑا بات کرتے ہیں بریک کے بعد. آپ واپس آئیے بریک کے بعد. خواتین زیادہ واپس آ چکے ہیں, بہت شکریہ. اور اب اس حصے میں ہم تھوڑا جو ایک لیگل پروسیس ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں, تھوڑا شرعی پروسیس کو بھی اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے, وہ بھی اوپینین ہم شیخ صاحب سے لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک لیگل ایڈوائزری ہے وہ بھی پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں. اچھا سر, ذرا تھوڑا مجھے یہ بتائیے, جو لوگ اپلائی کر دیتے ہیں, مطلب خواتین کی طرف سے خلا دائر ہو جاتی ہے, اگر مرد ہے شوہر ہے اس کی طرف سے اگر طلاق جو ہے وہ اپلائی کر دی جاتی ہے, تو مجھے بتائیں یہ کون سے ایسی سٹیجز ہیں جہاں پر آ کر دونوں کو علیحدگی کا جو رائٹ ہے وہ کورٹ دے دیتی ہے؟ یہ اس میں اگر تو خامن طلاق دے تو اس کے 3 توہر ہیں. 90 ڈیز میں وہ طلاق مؤثر ہوتی ہے. وہ اکٹھی بھی دے سکتا ہے, اور وہ 3 نوٹسز جاری کرنے پڑتے ہیں ہمارے جو آئلی قوانین ہیں اس کے مطابق, جو فیملی لاز ہیں. وہ پھر یونین کونسل کے چلے, جب 3 نوٹس ہوتے ہیں, 90 دن کا پیریڈ مکمل ہوتا ہے, تو پھر جو ہے وہ ایک ثالثی کونسل ہے جو الیکٹڈ آپ کے چیئرمین بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں, وہ اس کے چیئرمین ہوتے ہیں. جب ادارے موجود نہ ہوں تو پھر سیکٹری یونین کونسل جو ہے وہ اس کا چیئرمین ہوتا ہے. صحیح. دونوں صورتوں میں جو چیئرمین ہوگا, اگر ادارے فعال ہیں تب کونسلر یا وہاں کا چیئرمین, یا اگر ادارے بحال نہیں ہیں تو سیکٹری یونین کونسل, ان کے پاس جب یہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی تو وہ پھر میاں بیوی کو بلائیں گے. ٹھیک ہے. وہ ایک دفعہ بلائیں گے, وہ ان کو کہیں گے جی بتائیں, اس میں وہ ان کو دیں گے ٹائم, ثالثی آفٹر 90 ڈیز. یہ ثالثی کونسل اس کو ہم کہتے ہیں. وہ ثالثی کروائیں گے, ان کو اسپیس دیں گے کہ جی آپ بیٹھ جائیں, کمرے میں بیٹھ کے کچھ دیکھ لیں. اس میں کبھی کبھار ڈسکشن ہوتی ہے, اور اس میں ہمارے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں, بہن بھائی عزیز و اقارب, کوئی ہمارے عوامی نمائندے, تو ون ون پوزیشن بنا کے وہ طلاق کے بعد بعض لوگ تو پھر سٹینڈ کر جاتے ہیں کہ جی اسے چونکہ سوچ لیا ہے تو ٹھیک ہے, اب کرنا ہی کرنا ہے. یا لڑکی والے پھر صلح کی طرف بھی آتے. یہ بڑا اچھا سسٹم ہے کہ وہ ان کو پھر موقع دیا جاتا ہے, پھر موقع دیا جاتا ہے. پھر تیسرا جو نوٹس ہوتا ہے اس کے بعد پھر جو مؤثر کی سرٹیفکیٹ ہے, وہ جب لڑکا کہہ دے کہ جی میں نے تو دے دی ہے طلاق, اور لڑکی کہے کہ جی میں راضی ہوں, میں نے صلح نہیں کرنا. صحیح. ٹھیک ہے. وہ جب ان کی ثالثی نہ ہو اس صورت میں جو ہے وہ پھر طلاق مؤثر ہو جاتی ہے. وہ جب 90 ڈیز کے بعد مؤثر کی سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. اور سر اس میں کتنا دورانیہ ہوتا ہے؟ یہ 90 ڈیز کا, 90 ڈیز کے بعد بھی نہیں, 90 ڈیز کے مؤثر ہو جاتی ہے. اوکے. وہ مؤثر ہو جاتی ہے, اور مؤثر ہونے کے بعد پھر بیٹی کو لبرٹی حاصل ہوتی ہے قانونی طور پہ, شرعی طور پہ, کہ وہ سیکنڈ میرج کر لے. اور خاوند کو بھی ہوتی ہے. اس کے دوران جو ہے وہ خاوند جو ہے وہ اگر سیکنڈ میرج کرنا چاہتا ہے
اس بات پہ بھی جھگڑے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے سیکنڈ میرج کیوں کی. صحیح. تو اس کو تو حق حاصل ہے, جیسے شرع میں ہے کہ منیمم وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک علیحدہ سے ایک چیپٹر ہے لمبا ایک. جی جی. لیکن یہ طریقہ کار ہے, یہ تو ہو گیا خاوند کی طرف سے. جی. اب جو سیکنڈ اس کا ہے کہ وائف جو ہے وہ خلا کرتی, جی. وہ نوٹس بھیجتی ہے, دعویٰ دائر کرتی ہیں تنسیخ نکاح کا. فیملی کورٹ جو ہے وہ اس کو سنتی ہے, سننے کے بعد اس کی جو شہادتیں ہوتی ہیں, جی. اس کی وائف کی ہوتی ہے, خاوند کی ہوتی ہے, 2 گواہان ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے. شہادتوں کے بعد فیملی کورٹ یعنی جب خاتون خلا فائل کر دیتی ہے تو 100% اس میں کیس جو ہے وہ عورت کے حق میں ہوتا ہے, کیونکہ اس نے کیا ہوتا ہے. اس کا یہ الٹیمیٹ رائٹ ہے کہ اگر ان کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا تو وہ پھر جو ہے وہ کورٹ جو ہے وہ کر دیتی ہے ڈگری. ڈگری ہونے کے بعد پھر بھی وہ جو 90 ڈیز والا پروسیس ہے وہ آپٹ کرنا پڑتا ہے دونوں. ٹھیک ہو گیا. اور اگلا مرحلہ ہوتا ہے سامان جہیز کا, نان نفقے کا, اگر اس کا بیبی ہے, حق مہر کا کہ جی وہ اس نے اتنا لیا تھا یا میرا سامان جہیز ہے. وہ آرٹیکل جو ہیں وہ اس کی ایک لسٹ دینی پڑتی ہے. وہ پھر اس کے اوپر بھی 1 by 1 بحث مباحثہ ہونے کے بعد وہ پھر جج صاحب جو سامان جہیز ہے اس کے بھی آرڈر کر دیتے ہیں اور اگر واپس کیا جائے. پھر وہ بیلف جاتا ہے ساتھ کورٹ کا, وہ سامان لے کے دیتا ہے. پھر اگر کوئی انفینٹ بیبی ہے یا کوئی 1 بیبی ہے 2 بیبی ہیں, وہ پھر وہ میئر کیا جاتا ہے کورٹ کی طرف سے. وہ پھر ان کا دیکھتے ہیں سارا کورٹ, ان کے سارے دیکھتے ہیں کہ جس بندے کا کاروبار کیا ہے. جب وہ دعویٰ کرتی ہے بچوں کے نان نفقے کا, ٹھیک ہے, یہ بھی شرعی طور پہ ایک خاتون کو حق حاصل ہے کہ وہ نان نفقے کا دعویٰ کرے. وہ پھر جج صاحب جو ہے وہ سرٹن پیریڈ کے لیے نان نفقے کا دعویٰ بھی جو ہے وہ ڈگری کر کے تو ایک سم آف اماؤنٹ جو بھی جج صاحب شوہر کو یا ایکس ہسبینڈ کو پابند کر دیا جاتا ہے. وہ ہر مہینے سرٹن اماؤنٹ وچ ہیز بین ڈیسائیڈڈ بائی دیٹ فیملی کورٹ, وہ اس کے جو ہے وہ اکاؤنٹ میں جائے گی. اچھا سر, اس سے پہلے کہ ہم اختتام کی جانب جائیں, یہ جو طلاق والی بات ہے اس میں کچھ مس کانسیپٹ بھی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ 3 طلاقیں اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں, وقفے کے ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں. 3 طلاقوں میں 3 بار طلاق کا لفظ استعمال کر لینا ہی 3 بار کنسیڈر ہوتا ہے, یا 3 دفعہ اگر آپ نے 1 دفعہ بول دیا تو وہ ایک ہی بار کنسیڈر ہوگی؟ نہیں, وہ اگر آپ نے دیکھے نا اس میں ویسے تو شرعی طور پہ تو یہ ہے کہ خاوند نے جب کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو وہ طلاق ہوگی. لیکن اس میں پھر چونکہ فردر بڑے ابہام پیدا ہونے تھے, پھر ان کو لا آف لینڈ ایک ہمارے سیٹل ہو گیا, آئلی قوانین بن گئے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا ارینجمنٹ ہوا کہ کم از کم ان کو موقع دیا جائے بعد میں, تاکہ پھر کوئی ایسا تو میکنزم ہونا چاہیے نا کہ خاتون کے پاس یا بندے کے پاس ایک ڈگری آ جائے, ایک سرٹیفکیٹ آ جائے جس کو وہ دکھا کے آگے شادی کر لے. تو وہ ان باتوں سے بچنے کے لیے یہ قوانین بنائے گئے ہیں. اور وہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ ہمارا جو آئین ہے یا شرع ہے اس کے باہر تو بن نہیں سکتا. یہ بھی اسی ایمبٹ کے اندر یہ سارا. تو وہ قانون بنائے گئے لوگوں کی سہولت کے لیے. ایک میں یہاں پہ ایڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے ابھی فیملی جو لاز ہیں اس میں امینڈمنٹ پرپوز کی ہے, اور وہ شاید کیبنٹ سے پاس ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے, کہ یہ جو تھی نا شادیاں کہ جی لڑکی لڑکا سوشل میڈیا کا استعمال ہوا, جس والدین نے اس کو پالا پوسا, بیٹی کو جوان کیا, وہ جب جوان ہو گئی تو ولی کے بغیر جو ہے وہ گئی اور کورٹ جائے کر لی. اس کو کنڈیم کیا گیا ہے اس لا میں. وہ جب آ جائے گا تو ولی والا کانسیپٹ جو ہے وہ دوبارہ اجاگر ہو جائے گا. اور پھر وہ جو باش قسم کے نوجوان جو بچیوں کو ورگلاتے ہیں یا بچیاں ان کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں یا بچیاں بچوں کو ورگلاتی, دونوں بہت سائڈ ہی ہو سکتا ہے. تو اس میں جو ہمارا جو خاندانی روایت ہے اس کے اوپر بڑی چوٹ پڑ رہی تھی, اور یہ بہت پھر خرابی پیدا ہوتی تھی. اس سے آگے بڑی چیزیں چلتی تھی. اگر کوئی بچی گھر سے چلی گئی ہے کسی لڑکے کے ساتھ تو غیرت کے نام پہ پھر قتل ہوتے تھے. پھر ان کو ڈھونڈ کے لوگ مار دیتے تھے.
اس تمام جو آفٹر اس کے فیکٹس تھے اس سے بچنے کے لیے جو مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ سٹیپ لیا ہے, جہاں پہ وہ باقی بہت زیادہ انوویٹو جو ہے وہ سٹیپ لے رہی ہیں, اس میں یہ بھی ایک بہت شاندار لیجسلیشن ہوگی آنے والے دنوں. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا شیخ صاحب, اٹ واز ویری انفارمیٹیو. اور خواتین حضرات پروگرام کے یہاں پہ ختم کرتے ہیں. شیخ اجاز ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام جو مسکنسیپشنز ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یا کچھ غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہی میری ملاقات شیخ صاحب کے ساتھ میں نے اس لیے رکھی تھی تاکہ کچھ کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ جی رجوع ہو گیا, کچھ کہتے ہیں نہیں ہوا, کچھ کہتے ہیں جی میں نے ریسیو نہیں کی تو نہیں ہوا, عدالت نے بے شک نوٹس جاری کر دیا ہے. تو یہ چیزیں ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت کیا کہتی ہے, قانون کیا کہتا ہے. پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چاہے شریعت کی بات کریں یا چاہے قانون کی بات کریں, ایک اسپیس دی جاتی ہے, موقع بار بار ہیں اس کے اندر کہ اگر آپ نے کیس فائل کر بھی دیا ہے تو 90 ڈیز آپ کے پاس ہیں رجوع کرنے کے, آپ اپنے کیس کو سم اپ کر سکتے ہیں, آپ دوبارہ سے ڈیسیجن لے کر اپنی زندگی نارملائز کر سکتے ہیں, اس کے بعد بھی آپ کو موقع دیے جاتے ہیں. تو میں تو پروگرام کے اینڈ میں یہی ریکویسٹ کروں گا, میری بہنیں دیکھ رہی ہیں یا میرے بھائی پروگرام دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے تو کوشش کریں نباہ کو یقینی بنائیں, جو عدم برداشت ہے پلیز اس سے ذرا جان چھڑوائیں, تھوڑا درگزر کرنے کی بھی عادت رکھیں اور یقین کا دامن مت چھوڑیں, اعتبار کا دامن مت چھوڑیں. اور یہ کوئی ایسا ریلیشن شپ نہیں ہے, اٹس ناٹ اے ون ٹائم ریلیشن شپ کہ اگر آج رکھا تو کل ختم ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں, گھر اجڑ جاتے ہیں, اور پھر اگر بچے ہیں تو ان کا سوچیں کہ وہ بچے ساری عمر کے لیے ایک تو تانے بھی سہتے ہیں اور زندگیاں ان کی بھی تباہ ہو جاتی ہیں. تو میں پوری امید کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام سے کافی حد تک انفارمیشن ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچی ہوگی اور شادیوں کے نباہ میں ہمیں آنے والے دنوں میں اضافہ ملے گا. اور یہ جو شرح ہم نے دیکھی ہے جو 14,000 کے قریب تھا, شیخ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ وقت آئے گا ضرور, دیر ہے درست ہے کہ یہ صفر پہ چلی جائے گی اور ہر گھر خوشحال زندگی جی رہا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.